रहा हूँ, मैं जिस खिजा को रो रहा हूँ, मैं जिस आग से सुलग रहा हूँ, मैं जिस दश्त में तन्हा खड़ा हुआ हूँ, मैं जिस तुंदो तेज हवाओं के थपेड़ों से झुलस रहा हूँ, वो दुनिया की शिकस्त नहीं है। हम पे हमेशा वार हुए, दीन पर भी दुनिया पर भी, दीन पर भी दुनिया पर भी, हर वार दीन पर भी दुनिया पर हर 200 साल पीछे चले जाएं तो हमारा दीन हमेशा सलामत रहा। हमारी दुनिया उजड़ती रही, फिर बनती रही, फिर उजड़ती रही, फिर बनती रही। करबलाएं भी आईं और बहारें भी आईं, करबलाओं ने भी डेरे डाले और बहारों ने भी बाद नसीम से चमन को महकाया। लेकिन आज जो खिजा आई है, आज जो आग सुलग रही है, आज जो एक खामोश आग है, अंदेशी आग है, अंदेशी तपिश है, वो मेरे भाइयों दीन की शिकस्त है। हम दीन में शिकस्त खाए। मेरी अपनी नस्ल नमाज छोड़ गई। माऊ ज़ैनब के बेटे, फातिमा नाम के बेटे, सलमा के बेटे, मुसलमान माओ की कोख से जन्म लेने वाले, मुसलमान माओ की छातियों का दूध पीने वाले, आज वो दीन में शिकस्त खा गए। वार तो शुरू से हो रहा था। बीमारी पैदाइश से वार करना शुरू कर देती है। अंदर में दिफाई निजाम मजबूत होता है तो उसका वार वो बेकार होता चला जाता है। तो जब दिफाई निजाम टूटता है तो फिर खाली नज़ला जुकाम ही मौत की वादी में धकेल देता है। 1000 बरस इस उम्मत ने दीन पर होने वाले हमलों का मुकाबला किया। फिर तौबा कहे, अगली नस्ल हमसे खयानत हुई। हमने अपनी नस्ल को दीन न समझाया। हमने अपनी नस्ल को एमए और पीएचडी और मास्टर डिग्री और कंप्यूटर साइंस और बायोलॉजी और बॉटनी और डॉक्टरेट और इंजीनियर और ताजर और ये कुछ सिखाया और इसके पीछे उनको पागलों की तरह दौड़ाया। मैं 7 बरस की उम्र में था, मेरे बाप ने कहना शुरू किया, तूने डॉक्टर बनना है, तूने डॉक्टर बनना है, तू डॉक्टर बन जाएगा तेरी इज्जत होगी, तू डॉक्टर बन जाएगा तेरी शोहरत होगी। मेरे भाइयों हमने अपनी नस्ल पे जुल्म किया, उनको दीन से बहबहरा कर दिया, दीन से ना आशना कर दिया, तो बुनियाद खोखली हो गई, तना खोखला हो गया। हवा का झोंका आया, तने को उठा के वो फेंका, अब सारे तने हवा को गालियां दे रहे। हवा ने हमारा तना उखाड़ा, आंधी ने हमारा बाग उजाड़ा। आंधी ने नहीं उजाड़ा, आंधियां तो कब से चल रही हैं। तू अपने चमन से खुद गाफिल हुआ। तूने न पानी दिया, न खाद दी, न गोदी की, न निगरानी की, न आड़ लगाई, न बाड़ लगाई। पागल हवाएं तो कब से मस्त होकर चल रही हैं। उन्होंने कब अपनी चाल को बदला है। जब माली जिंदा और बेदार था तो आने वाली हवाएं राहें बदल जाती थीं, हमला आवर होती थीं। एक आध शाख टूट गई सो टूट गई, 2 टूट गई, 10 टूट गई, 50 टूट गई, पर तने सलामत रहते थे। लेकिन क्या हुआ? है हम बहुत बड़ी बाजी हार गए। हम दीन हार गए। 95% फैसलाबादी बेनमाजी हो गए। 100% फैसलाबादी माँ बाप के नाफरमान हो गए। 100% गाने के रसिया हो गए। 100% क्रिकेट का बुखार चढ़ गया। सारी कौम अफसोस कर रही, हम हार गए। और तुम्हें किसी के नमाज छोड़ने पर तो दुख न हुआ, तुम्हें किसी बेपर्द बेटी को देखकर तो गम न हुआ। ये बैंक की खड़ी हुई सूद की दावत देने वाली इमारतों को देखकर तो तुम्हारी हाय न निकली। किसी को मां बहन की गालियां पकते हुए तुम्हारा दिल न दुखा। नौजवानों को नाचते हुए गाते हुए देखकर तुम्हारा दिल न दुखा। इनामी बॉन्ड के जुए खेलते हुए लोगों को देखकर तुम्हारा दिल न दुखा। हाय किस बात पे दुख रहे? क्रिकेट हार गए। हाय मैं चंद दिन पहले बहुत रोया कि आने वाला मुअर्रिख जब कलम उठाएगा इस कौम की तारीख को लिखने के लिए, तो सिर्फ ये नहीं कि उसका वजूद कड़वा हो जाएगा, उसका कलम भी तलवार बन के वो कागज पर नक्श बनाएगा। किस कड़वाहट से हमारी तारीख लिखी जाएगी। है जब स्पेन डूब रहा था
تو بادشاہ کشتیوں کے مقابلے کرواتے تھے، گھوڑ دوڑ کے مقابلے ہو رہے ہیں، اونٹوں کے مقابلے ہو رہے ہیں، پہلوانی کے مقابلے ہو رہے تھے۔ ہائے، ترکستان میں آگ لگ رہی تھی، چنگیز خون کی ہولی کھیل رہا تھا، کھوپڑیوں کے مینار بنا رہا تھا، اور بغداد کے شہزادے کبوتر اڑا رہے تھے، پہلوان لڑا رہے تھے، اکھاڑوں میں کشتیاں ہو رہی تھیں، گھوڑوں کی دوڑ ہو رہی تھی، اور قیامت کے صغرا سر پہ آ چکی تھی، اور وہ اسی میں مست تھے۔ اس زمانے کی کرکٹ کے جیتنے اور ہارنے پر خوش ہو رہے تھے۔ آئے ہائے، میں کہاں سے آنسو لاؤں، میں کہاں سے فریادیں لاؤں، جو امت، جو قوم اس قدر پست ہو چکی ہو کہ بلے اور گیند کی شکست پر افسردہ ہو، اور انہیں اللہ کی بڑی بڑی نافرمانیاں دیکھ کر ان کی ہائے نہ نکلتی ہو، ان کا غم نہ ہو، ان کے آنسو نہ ٹپکے، ان کی آنکھیں خشک ہو جائیں۔ مسجد خالی ہے، باہر گپیں مار رہے ہیں، مسجد خالی ہے اور باہر جوئے کی بازیاں لگ رہی ہیں، مائیں تڑپ رہی ہیں، اولاد ناچ رہی ہے، باپ بستر پہ کروٹیں بدل رہا ہے۔ ہائے میرا پتر میں 2-4 مٹھ مروڑے بھر دیندا، اور بیٹے کو ٹیلی ویژن سے فرصت نہیں ہے، میچ لگا ہوا ہے، گانا لگا ہوا ہے، باپ تھکا ہوا ہے، انتظار میں ہے کوئی میرا بچہ مجھے میری خدمت کر دیتا۔ اس بدبخت کو کندھوں پہ بٹھایا، کمر پہ بٹھایا، انگلی پکڑ کے پارکوں میں لے گیا، جھولوں پہ جھولے جھولائے، بینگوں پہ بیٹھ کر اس کے ساتھ بچہ بن کے اس کو کھلایا پلایا، اس کے ساتھ بچہ بن کے پھرا، پاگلوں کی طرح پھرا۔ ہے آج میرے بدن کا درد ہے کہ ایک دفعہ بھی تو مجھے ہاتھ لگا کے نہیں پوچھ لیتا، ابا کوئی خدمت ہو تو میں حاضر ہوں۔ اس پر کیوں نہ روئے، اس پر کیوں نہ روئے، بازار بھرے ہوئے ہیں بے پردہ عورتوں سے، اس پہ کیوں نہ ہائے کی، اس پہ کیوں نہ روئے۔ 8 بازاروں میں خیانت کا بازار گرم ہے، میٹر کو جگہ گز رکھے ہوئے، ان کو میٹر بنائے ہوئے، کچے کا رنگ کو پکا بتایا جا رہا ہے، اور جھوٹی مہریں لگائی جا رہی ہیں، سود کے معاہدے روز ہو رہے ہیں۔ او میرے بھائیو، ارے تم نے غمگین ہونا تھا تو اس پہ ہوتے، تو تمہیں کیا ہو گیا؟ سوچو تو صحیح، آنے والا مورخ تمہیں کیسے لکھے گا؟ اپنی آنے والوں کے لیے اچھا سبق چھوڑ کے مرو، آنے والوں کے لیے اچھا سبق چھوڑ کے مرو۔ ان کا قلم جب چل رہا ہوگا تو کس طرح زہر کھول رہا ہوگا، سیاہی نہیں آ رہی ہوگی، خون سے لکھی جائے گی یہ تاریخ کہ ایسی ظالم نسل تھی، ایسی بدبخت نسل تھی، ایسی آوارہ اور ایسی جاہل نسل تھی کہ امت خون میں ڈوب چکی تھی، اور وہ کرکٹ میں گم ہیں۔ ہے پاکستان ہار، ہے کہاں سے میں الفاظ لے کر آؤں؟ ہوتا تو کوئی شاعری کرتا، کوئی الفاظ کا جادو بکھیرتا، تو میرے پاس مضطرب روح کے سوا کچھ نہیں۔ ہم بازی ہارے ہیں، ایمان کی بازی ہار گئے، حیا کی بازی ہار گئے، تقوی کی بازی ہار گئے۔ یہ وہ شکست ہے جو پہلے 1200 سال کبھی نہ ہوئی تھی، یہ وہ شکست ہے جو کبھی نہیں ہوئی تھی۔ چنگیز اور ہلاکوں نے کھوپڑیوں کے مینار تو بنا دیے، پر ہمارا دین ہم سے نہ لے سکا، ہمارا ایمان ہم سے نہ لے سکا۔ لیکن آج ہمارا ایمان چلا، تقوی روٹ گئے، حیا ویرانوں میں جا کے کونے میں دبک کے آنسو بہانے بیٹھ گیا۔ دیانت نے بوریا بستر فیصل آباد کے بازاروں سے گول کیا، وہ جا ویرانوں میں بیٹھ کے آنسو بہانے لگا۔ ماں باپ کی اطاعت، فرما برداری، خدمت، رخصت ہوئے زمانہ ہوا۔ مہر و وفا، وفا تم نہ دیکھو گے ہرگز کسی میں، زمانہ وہ ایسا قریب آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم دین کی بازی ہار رہے ہیں، اس بات پہ رونا آ رہا ہے۔ سارے ملک چلے بھی گئے تو کیا ہوا، آ بھی گئے تو کیا ہوا، آنی جانی چیز ہے، یہ سرائے طہر ہے، کسی کا مکان نہیں ہے۔ کتنے مکین لا مکان ہو گئے، کتنے مکین لا مکان ہو گئے۔
اجل نے کیسے کیسے وار کیے، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یہیں تھا سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ چلے گئے ہیں کہاں چلے گئے، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکین ہو گئے لا مکان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا۔ مرنے والوں کو کرکٹ سوچتی ہے، مرنے والوں کو موسیقی سوچتی، جس کے گھر میں آہو بکا ہو اس کے لیے فتح و شکست کیا معنی دارت، چھ معنی دارت۔ میرے بھائیوں دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کے واسطے ہم توبہ کریں، واپس آ جاؤ، کہاں جا رہے ہو؟ ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا، عمر رفتہ تو لوٹ کے نہیں آتی، پر دین تو لوٹ کے آ سکتا ہے۔ 1999 میں میں نے پہلا حج کیا، ساتھی نے بتایا بدو آیا، بدو رش کوئی نہیں تھا، اس نے آ کے ملتزم پہ پردے کو پکڑا اور ایک چیخ ماری زور سے، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، تو نے دنیا ہم پہ کھول دی، دین ہم سے واپس لے لیا، ہماری بیٹیاں رقص گاہوں کی زینت بن گئیں، ہمارے نوجوان طبلے کی تھاپ پہ ناچنے لگے، اے ہمارے رب اپنی دنیا واپس لے لے، ہمارا دین ہمیں دے۔ تو ایسی بے قراری سے رویا، وہ جو شرطے کھڑے تھے نا وہ ہل گئے، انہوں نے اس کو پکڑ کے دھکا دے کے پیچھے ہٹا دیا کہ کہیں اس کی اس دعا پر کوئی اللہ کا قہر نہ نازل ہو جائے۔ تو یا تھوڑی دیر بعد پھر آ کے چمٹا، پھر اس نے کہا اے میرے مولا ہمارا دین ہم سے روٹ گیا اور دنیا کے در ہم پر کھل گئے، تیل کی دولت نے ہمیں برباد کر دیا، یہ دنیا واپس لے لے، ہمارا دین ہمیں واپس کر دے، یہ دنیا لے لے ہم سے، ہمارا دین ہمیں واپس کر دے۔ وہ جو بے رحم کھڑے ہوتے پولیس والے، وہ بھی اس کی دعا سن کر زاروں قطار رونے لگے۔ ارے تمہیں غم کرنا تھا تو اس پہ غمگین ہوتے، تم کس چیز پہ غمگین ہوتے؟ آنے والا مورخ کیا لکھے گا، یہ نقشہ کیسے پیش کرے گا وہ، اور پڑھنے والا کس نفرت سے پڑھے گا، کس درد سے پڑھے گا، کس غم سے پڑھے گا۔ بھائیو سمجھ کے پٹ کھولو، سمجھ کے پٹ کھولو، دیکھو ہم اجڑ گئے، ایمان کے جنازے اٹھ گئے، 95% لوگ بے نمازی ہیں، 100% نوجوان ماؤں کے باپ کے نافرمان ہیں، ساری تجارت سود پر ہے، جوا، لاٹری، انعامی بانڈ، سرے بازار تجارت ہو رہی، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو سرے بازار بیچ کر برکت کی دعائیں مانگ رہے، اے اللہ میرا بانڈ نکال دے۔ کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ تو میرے بھائیوں اپنے اللہ کو مناؤ اگر تقدیر کے فیصلے بدلوانے ہیں۔ میں کہتا ہوں حکومتوں کو کچھ نہ کہو، یہ حکومتیں ہیں ہی نہیں، تو بیچارے غلام ہیں سارے کے سارے، ہم سے زیادہ عاجز اور بے بس ہیں، قابل رحم ہیں، ہاں ان کے لیے بھی روو، ہمارے بھائی ہیں۔
اس حال میں مر گئے بہت برا انجام ہوگا۔ ان سے بھی توبہ کرواؤ اور خود بھی توبہ کرو، کیونکہ اس کشتی کے ڈبونے میں ہم سب برابر کے شریک ہیں۔ ایک پھٹے کے ٹوٹ جانے سے سفینے نہیں ڈوبا کرتے، ایک بادبان کے پھٹ جانے سے کشتیاں ڈاماڈول نہیں ہوتی۔ جب سارے بادبان تار تار ہو جائیں اور کشتی کے پیندے میں 100 چھید ہو جائیں، تب جا کر کشتیاں اور سفینے اپنا توازن کھوتے ہیں، اور تب جا کر بے رحم موجوں کا وہ نوالا بنتے ہیں۔ موجوں نے تو بکھرنا ہی بکھرنا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کشتی کے ڈبونے میں فوج اکیلی بیچاری 5 لاکھ فوج کو ہم کیوں قصوروار قرار دیں؟ 5-6 لاکھ پولیس کو ہم کیوں قصوروار قرار دیں؟ ہم سارے قصوروار ہیں، ہم سارے قصوروار ہیں۔ کہ میرے بھائیوں، اپنے اللہ کو منا لو، اس کے در پہ جھک جاؤ، توبہ کرو، معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو توبہ کرنے کے لیے میری طرف آتا ہے تو لگا تھا میں آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتا ہوں۔ تو میں قریبی سے قریبی رشتہ تو ماں ہوتا ہے نا، ماں ناراض ہو جائے، منانے لگو تو منہ پھیر جائے، بات نہیں کرتے، پھر لمبی چوڑی منتیں کروائے گی تب جا کے معاف کر۔ باپ تو ایک آدھ ویسے ہی ہاتھ لگا دے گا۔ وہ احکم الحاکمین، خیر الفاتحین، اور خیر الرازقین، اور خیر الفاصلین، اور خیر الحاکمین، کتنے خطاب اس کے لیے ہو۔ بحر و بر کا مالک، ساری عمر گزر گئی اس کو ناراض کرتے کرتے کرتے، نہ کوئی دامن کا کونا چھوڑا، نہ کوئی دامن کا تار چھوڑا، نہ کوئی بدن کا رونگٹا چھوڑا۔ ایک ایک روئے کو، ایک ایک گوٹی کو، گوٹی کے ریشوں کو، خون کے قطروں کو، کھال کے ایک ایک ذرے کو، ایک ایک بال کو گناہوں سے گندا کر دیا، ناپاک کر دیا۔ دھرتی پکار اٹھی میری گناہوں کی نحوست سے، میرے گناہوں کی گندگی سے فریادی بن گئی، ہوائیں کڑوی ہو گئیں، پانی بکھرنے لگے کہ یا اللہ اس بدبخت کو تو پکڑتا کیوں نہیں؟ اس نے کہا میں اس کی توبہ کے انتظار میں ہوں، کبھی تو کرے گا۔ اور پھر ایک دن مجھے خیال آ گیا کہ آؤ، سب کو منایا پر کبھی سکھ نہ پایا۔ آج آپ نے اللہ کو منا کے دیکھوں، ایک قدم اٹھایا تھا گھر سے مسجد کی طرف تو اللہ تعالیٰ ایسی محبت میں آئے کہ تلقیتہ من بعید، اللہ تعالیٰ عرشوں سے نیچے آئے اور اس کی گلی میں کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرنے لگے۔ میرا بندہ، میں تو تیرے استقبال کے لیے کھڑا ہوں، کب سے تیرا انتظار تھا کہ تو توبہ کرنے آئے گا، تو 2 آنسو بہائے گا، تو بول ندامت کے 2 بولے گا، میں تیرے سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا۔ میرے بھائیوں، اپنے اللہ کو مناؤ، اپنے اللہ کو مناؤ، تب مسئلہ حل ہوگا۔ حکومتوں سے کچھ نہ کہو، نہ کوئی ان کے خلاف بولو، نہ کوئی ان کی تعریف میں کوئی قصیدے لکھو، یہ بیچارے مجبور لاچار ہیں۔ ہم جو چور ہیں تو ہم پہ جنید بغدادی کیسے آئے گا؟ جب ہم خود نافرمان ہیں تو ہم پہ فرمان بردار کیسے آئیں گے؟ ان کے لیے بھی توبہ کرو، اپنے لیے بھی توبہ کرو، اپنے اللہ کے سامنے بے بہا آنسو بہاؤ، اپنے اس کٹھور پن کی دعا مانگو کہ اللہ اسے نرم کر دے۔ میں تو پریشان، آپ یقین مانے، اتنا صدمہ ہوا، اتنا غم ہوا کہ کھیل بھی فضولیات، اس کی ہار جیت پہ اتنا غم اور صدمے، اور حکم ٹوٹے، فرائض مٹے، سنتوں کے جنازے اٹھ گئے، حیا کی چادر تار تار ہو گئی، ماں باپ کا تقدس دفن ہو گیا، محبتوں کو آگ لگ گئی، تقوی ناپید ہو گیا، مسجدیں ویران ہو گئیں،
ایک آنسو نہ بہا، کسی کی ہائے نہ نکلی، کوئی نہ تڑپا۔ آنے والی تاریخ میں اپنے لیے اچھی جگہ بناؤ۔ جگہ تو میر جعفر کو بھی ملی ہوئی ہے، جگہ تو میر صادق کو بھی ملی ہوئی ہے، جگہ محمد شاہ رنگیلے نے بھی پائی ہے، اور جگہ صلاح الدین ایوبی نے بھی پائی ہے، نظام الملک نے بھی وزارت میں چمک کر تاریخ میں جگہ پائی ہے، اور ابن علقمی نے بھی، جس نے ہلاکو خان کو بغداد پہ حملے کی دعوت دی تھی، بدبخت مسلمان تھا جس نے بغداد پر حملے کی دعوت دی، اس نے بھی تاریخ میں جگہ پائی، اور نظام الملک نے بھی جگہ پائی ہے۔ میرے بھائیوں، جب نظریں اوراق پر پڑتی ہیں اور ہم برق گردانی کرتے ہیں تو میر جعفر کو پڑھتے ہوئے اور سراج الدولہ کو پڑھتے ہوئے دیکھتے نہیں ہو تمہارے دل کی دنیا میں کیسے جذبات اٹھتے ہیں۔ جنرل بخت خاں کو نے بھی ہار کر تاریخ میں جگہ بنائی۔ جلال الدین خارزم نے اٹک کے پاس آخری شکست کھائی ہے چنگیز خان سے، اٹک کے پاس دریائے سندھ کے کنارے پر اس نے آخری شکست کھائی۔ جب قوموں کے نصیب ڈوب جائیں تو ایک آدھ کی قربانی اس کی تقدیر نہیں پھیرا کرتی۔ کتنا ہی کبھی ملاح کیوں نہ ہو، کتنا ہی ماہر پائلٹ کیوں نہ ہو، جب پر گر جائیں تو جہاز کو کیسے اڑائے، جب سفی تخت ٹوٹ جائیں تو کشتی کو پار کیسے لگائے، جب بادبان پھٹ جائیں تو تند و تیز پاگل ہواؤں کے تھپیڑوں سے اپنی کشتی کو منزل کی طرف وہ کیسے پہنچائے۔ جلال الدین جیسے بادشاہ تاریخ میں چھوڑے آئے، وہ ہار کے بھی اور گمنام ہو کر بھی میرا آنسو اس کے لیے بہتا ہے۔ جب اس نے دریائے سندھ میں چھلانگ لگائی اور چنگیز خان کنارے پر آیا تو اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، مبارک ہے وہ ماں جس نے اس لال کو جنم دیا۔ اور ان اوپر سے اس کو تیر مارنا چاہتا، نہیں، ایسے بہادر دشمن کو مارنا ایک کوئی دلیری نہیں، تیروں کو واپس کر دو۔ کیا نصیب والا وہ باپ ہے جس نے اس بچے کو جس کے نطفے سے یہ بچہ بنا۔ لیکن جلال الدین جیسوں سے تقدیر نہیں بدلتی جب لوگوں میں گناہ کے جذبے بھر چکے ہوں۔ میرے بھائیوں، ایک حکمران کے ٹھیک ہونے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ میں کہتا ہوں اگر اس وقت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی وہ حکمران پاکستان ہوں اور جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ جیسے ان کے مشیر ہوں اور ان کے وزیر ہوں اور فیصلہ آباد والے یہی کچھ کر رہے ہیں جو آج کر رہے ہوں تو کبھی اس ملک کی تقدیر نہیں بدل سکتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، توبہ کرو، اپنے اللہ کی طرف لوٹو۔ اللہ